नमल बाय निम्रा अहमद। हमसे हमारे हाल की तफसील पूछिए, हमदर्दियों के नाम पर साजिश बहुत हुई। माहौल में अजीब सा तनाव था। सादी मुस्तरिब और बेबस सा खड़ा सलाखों के पार देख रहा था। जहां फारस नफी में सर हिलाता दाएं से बाएं टहल रहा था, उसके चेहरे पर शदीद गुस्सा था, जैसे बस नहीं चलता हो वो किसी का गला दबा दे। फिर एकदम वो सामने आया, दोनों हाथों से सलाखों को पकड़कर इसी तैश से सादी को देखा। मैंने ना कोई कॉल की थी, ना मैं इस दोहरे कत्ल में मुलविस हूँ। अगर तुम्हारी फुप्पो ये बात बार बार कर रही हैं तो इसका मतलब है वो जानती हैं ये सब किसने किया, वो किसको कवर कर रही हैं। घुंघरियाली बालों वाले लड़के के चेहरे पे छाई नदामत में हज़न भी भर गया। फुप्पो झूठ नहीं बोलती, इन्हें कोई गलत फहमी हुई है। किस किस्म की गलत फहमी? वो कह रही हैं मैंने ये कत्ल किए हैं और तुम कह रहे हो गलत फहमी। उसने सलाख से गुस्से से सलाख को झटका, मगर वो सलाखें बहुत मजबूत थीं। ये झटके उनको तोड़ने के लिए नाकाफी थे। फारिस बेबसी से सलाखों से पुश टिकाए खड़ा हो गया। उसका चेहरा अब सादी नहीं देख सकता था, वो देखना भी नहीं चाहता था। उसे लग रहा था वो अपने मामू का मुजरिम है, क्योंकि वो उसके सामने मुसलसल दुमर की तरफदारी कर रहा था। क्या पता किसी ने फुप्पो को मजबूर किया हो, डराया हो, धमकाया हो, इतना खौफजदा कर दिया हो कि वो ये सब कुछ कहने पर मजबूर हो गई हों। फारिस ने इसकी तरफ पुश किए इस्तेहज़ाइया सर झटका। मैं नहीं मानता किस किस्म की खातून है, वो जानता हूँ मैं। उन्हें कोई मजबूर नहीं कर सकता। वो अपनी मर्जी से किसी को कवर कर रही हैं। आप फिक्र ना करें, हम इस मसले का हल निकाल लेंगे। फुप्पो अपना बयान वापस ले लेंगी। मैं और हाशिम भाई आपको। फारिस बिफर कर उसकी तरफ मुड़ा। भाड़ में गया हाशिम। मुझे उसकी किसी बात पर यकीन नहीं, इसके लिए किए गए वकील पर भी यकीन नहीं, ना उसके किसी वादे पर। वो तो सबसे ज़्यादा खुश होगा मुझे यहाँ देखकर। सादी की आंखों में गहरा दुख उभरा। आप उनके बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं? सब कज़न के दरमियान रकाबतें झगड़े चलते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको यहाँ देखकर खुश हैं। वो आपके लिए बहुत से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। मैं हाशिम को तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। वो जानबूझकर यहाँ आता है ताकि मुझे यहाँ देखकर फातिहाना मुस्कुरा सके। अगर आज कोई उठकर ये कह दे कि मेरी बीवी और भाई का कत्ल भी हाशिम ने किया है तो मैं मान लूँगा। उससे मैं वो जाने क्या क्या बोले जा रहा था। सादी बेयकीनी और दुख से पीछे हटा। उसे इतना गहरा सदमा लगा था कि वो कुछ कहने के काबिल भी नहीं रहा था, मगर कहने की नौबत आई भी नहीं, क्योंकि चंद मिनट के लिए उनको छोड़कर बाहर गया हाशिम वापस आ गया था। तुम ठीक कहते हो। आवाज पर सुन से खड़े सादी ने चौंक कर सर मोड़ा और गुस्से से तेज तेज बोलते फारिस ने रुक कर इधर देखा। पैंट की जेबों में हाथ डाले ग्रे सूट में मलबूस हाशिम के चेहरे पर संजीदगी थी और गहरा मलाल भी। बिल्कुल ठीक, मैं ही गधा उल्लू का पट्टा हूँ जो अपने 1000 काम छोड़कर तुम्हारे लिए दिन रात एक कर रहा हूँ। मेरी माँ कभी डीए के पास जाती है, कभी उसके मंगेतर के पास, के किसी तरह उसका ये रिश्ता बच जाए ताकि वो अपनी जिंदगी में पुरसुकून होकर अपनी महरूमियों का बदला तुमसे न ले। अपनी बीवी, अपनी बच्ची, इनको कितने दिन से नज़रअंदाज करके मैं तुम्हारे लिए इधर ख्वार हो रहा हूँ, और तुम्हें ये लगता है मैं यहाँ मज़े लेने आता हूँ। जेबों में हाथ डाले कदम कदम चलता वो सलाखों के करीब आया। फारिस अभी तक उन्हें संजीदा मशकूक नज़रों से उसे देख रहा था। सादी ने परेशानी से हाशिम को देखा। वो बहुत हर्ट लग रहा था। मुझे तुम्हारी किसी बात पर एतबार नहीं, सब याद है मुझे। किस तरह मेरी बीवी को मेरे खिलाफ बहकाते थे। फारिस जवाबन कर्राया। जैसा कि मैंने कहा, मैं ही बेवकूफ़ था जो इतने दिन से तुम्हारे लिए कोशिश कर रहा था। हालांकि मेरा बाप, जिसका तुमसे रिश्ता मुझसे ज़्यादा है, तुम पर लानत भेजकर अपनी कैंपेन में मसरूफ़ है। इसीलिए यू नो व्हाट फारिस, तुम्हारी ये ब्लेम गेम देखकर मुझे भी यकीन होने लगा है कि तुम ही इस दोहरे कत्ल के पीछे हो। मेरी तरफ से तुम सड़ो इस जेल में। मैं जा रहा हूँ। दुख और बरहमी भरी आंखों से उसको देखते वो पलटा और तेज तेज कदमों से बाहर निकल गया। सादी तेजी से सलाखों के करीब आया। आप क्यों इतने अपने गुस्से में आते हैं?
اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ ہاشم بھائی ہیں، آپ کو پتا ہے وہ کتنے دن سے یہاں پر خوار ہو رہے ہیں میرے ساتھ۔ آپ کے وکیل کی فیس، تمام اخراجات، پولیس آفیسر سے سفارشیں، ہر چیز وہی کر رہے ہیں، اور آپ پھر بھی انہی کو الزام دے رہے ہیں۔ مائی گاڈ! وہ بے حد بے یقین تھا اور جیسے ہاشم سے زیادہ ہرٹ ہوا تھا۔ فارس نے غصے سے سر جھٹکا۔ میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا ہوں، میں بس یہ کہہ رہا ہوں مجھے کسی پر اعتبار نہیں ہے۔ آپ نے کہا وہ اس قتل میں ملوث ہے، آپ نے ان پر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، ظاہر ہے وہ اس میں ملوث نہیں ہے، اس کا میرے بھائی یا بیوی سے کیا لینا دینا، لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ وہ میرے ساتھ مخلص ہے۔ وہ ہاشم کاردار ہے، اگر وہ چاہتا تو میں 2 منٹ میں باہر ہوتا۔ میں باہر اس لیے نہیں ہوں کیونکہ اس نے چاہا ہی نہیں۔ سعدی نے افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میرے ارد گرد کے لوگ، اتنے صحیح لوگ اتنی غلط باتیں کیوں کر رہے ہیں، کیوں اڑ چکے ہیں ان غلط باتوں پر۔ اور گلہ آمیز نظروں سے اسے دیکھتا ہاشم کے پیچھے باہر کو لپکا۔ وہ پولیس اسٹیشن کے باہر اپنی کار کے ساتھ کھڑا تھا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے دور افق کو دیکھتے ہوئے۔ اس کی آنکھوں میں کوئی سوچ تھی، اذیت بھی تھی، لب بھیچے ہوئے تھے۔ سعدی کو بے پناہ شرمندگی نے آن گھیرا۔ وہ جلدی سے اس کے قریب آیا۔ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں ماموں کی طرف سے۔ وہ غصے میں کہہ گئے جو بھی کہا، لیکن آف کورس ان کا یہ مطلب نہیں تھا۔ ہاشم نے انہی نظروں سے سعدی کا چہرہ دیکھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی آدمی اپنے بھائی کو قتل کیسے کر سکتا ہے، اسی لیے میں نے سوچا فارس نے یہ نہیں کیا ہوگا۔ بالکل ایسے ہی میں یہ بھی نہیں سوچ سکتا کوئی آدمی اپنے بھائیوں جیسے کزن پر یہ الزام کیسے لگا سکتا ہے۔ مگر رکو، کیا تمہیں بھی لگتا ہے میں فارس کے ساتھ مخلص نہیں ہوں، یا اس سب میں میرا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ سعدی نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ آف کورس نہیں، انہوں نے خود بھی کہا ہے ابھی کہ ان کا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ غصے میں کہہ گئے، پلیز آپ دل پر مت لیجئے نا۔ پھر فکر مندی سے اور متذبذب سا بولا، ہمیں آج لاگر کے پاس بھی جانا تھا۔ ہاشم بھائی آپ وہاں جا رہے ہیں نا؟ اس کے دل کو دھڑکا لگ گیا۔ ہاشم کے چہرے پہ زخمی مسکراہٹ ابھری۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ فارس کی باتوں سے ان کی وجہ سے میں اس کے لیے بہترین وکیل نہیں کروں گا یا وکیل کی فیس دینا یا اس کی سفارش کرنا بند کر دوں گا تو تم ہاشم کاردار کو نہیں جانتے۔ آف کورس ہم ابھی وکیل کے پاس جائیں گے، ہم بہترین اسٹریٹجی اپنائیں گے اور چند دن میں فارس باہر ہوگا۔ ڈونٹ وری، تکان سے کہتے ہوئے اس کا چھانا تھپکا۔ آپ خود بھی تو یہ کیس لڑ سکتے ہیں نا؟ فارس اور میرا ایک رشتہ بھی ہے جو اتنا اچھا نہیں ہے۔ میں پیسے بچانے کو اس کے لیے شہر کا بہترین وکیل نہ کروں تو یہ میرے نزدیک غلط ہے۔ میرے ساتھ وہ کبھی بھی آرام دہ ہو کر بات نہیں کرے گا، اپنے وکیل سے کر ہی لے گا۔ میں لوگوں کے لیے بغیر کسی صلے کی امید لیے فیورز کرتا رہتا ہوں۔ دکھ صرف اس بات کا ہے جس کزن کے لیے میں اپنی بیوی کو بھی ٹائم نہیں دے پا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ مجھ سے لڑ بھی پڑی، اس کزن نے مجھے یوں کٹہرے میں لا کھڑا کیا۔ سر جھٹکتے ہوئے چابی نکالتا وہ کار کا ڈرائیونگ ڈور کھول رہا تھا۔ سعدی نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا۔ نگاہوں کے سامنے ہسپتال کا منظر گھوما، بازو سے آستین اوپر کر کے اپنے زخم دکھاتی شہرین، اس کی آنکھوں کا کرب اور اس کے راز کھل جانے کے بعد کی بہادری۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، ان کی واقعی لڑائی ہوئی تھی، مگر فارس کی وجہ سے نہیں تو پھر؟ وہ ایک دم ہاشم کو دیکھنے لگا، وہ بالکل مختلف بات کر رہا تھا۔ چلو، ہاشم نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خیال کی دھند ہٹی تو ہاشم کے چہرے کا ملال نظر آیا۔ وہ ابھی تک فارس کی باتوں پر افسردہ تھا۔ سعدی ذہن سے تمام سوچوں کو جھٹک کر گھوم کر فرنٹ سیٹ کی طرف آیا۔ وہ بھی پتہ نہیں کیا کچھ سوچنے لگا تھا۔ وہ کانٹا ہے جو چپ کر ٹوٹ جائے، محبت کی بس اتنی سی داستاں ہے۔ حنین بڑے ابا کی ویل چیئر گھسیٹتی ہسپتال کی راہداری میں آگے لا رہی تھی۔ وہ افسردہ سے گردن ایک جانب جھکائے بیٹھے تھے۔ دمر کو سمجھایا، منت کی، مان جتایا، مگر وہ ہمیشہ کی طرح ہٹ دھرم اپنی بات پر اڑ چکی تھی۔ چونکہ اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ فارس تھا تو اب قیامت تک وہ فارس ہی تھا جس نے اسے کال کی تھی۔ وہ ایک انچ بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ چونکہ میڈم رمشا اس سے ملنے آئی تھی، اس لیے انہوں نے حنین سے کہا کہ وہ انہیں باہر لے جائے، اور اب وہ دونوں باہر جا رہے تھے۔ حنین بھی خاموش تھی اور بڑے ابا بھی۔
پھر اس نے آہستہ سے پوچھا، بڑے ابا کیا کبھی چیزیں ٹھیک ہوں گی؟ انہوں نے گردن موڑے بغیر کہا، شاید۔ وہ ویل چیئر دھکیلتی ہوئی انہیں آگے لے کر نکل آئی۔ راہداری میں پہنچ کر بینچ پر سر ہاتھوں میں گرائے سعدی نے پہیوں کی آواز سنی مگر چہرہ نہیں اٹھایا۔ وہ پہلے بھی اس سے بھی زیادہ اپسیٹ تھا۔ ندرت اس کو پر امید نظروں سے دیکھتی تھی کہ وہی پھپھو کو سمجھائے۔ فارس کا رویہ، ہاشم کی تمام تر کوششیں، کچھ بھی ان کے حق میں جاتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ زمر کے بارہا اپنے بیان پہ ڈٹے رہنے کے بعد ندرت ہسپتال نہیں آئی تھی۔ بہانہ سارا کا تھا، بھائی مرا ہے، بھابھی اکیلی ہے، اس کی بچیاں، ان کا خیال۔ وہ جانتا تھا کہ وہ فارس کی وجہ سے پھپھو سے کھچڑی گئی ہیں، مگر وہ اپنی جگہ پر ٹھیک تھی۔ شاید اپنی جگہ زمر بھی ٹھیک تھی، مگر ٹھیک تو وہ بھی تھا، صرف حالات غلط تھے۔ وہ اسی طرح سر جھکائے بیٹھا رہا یہاں تک کہ میڈم رمشا باہر نکلی، ان کے قریب آ کر رکی۔ کسی احساس کے تحت سعدی نے سر اٹھایا، پھر سوتے ہوئے چہرے کے ساتھ مسکرا کر کھڑا ہوا۔ السلام علیکم میم۔ ادب سے سر کو خم دے کر سلام کیا۔ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، بہت افسوس ہوا زمر کا، اللہ اس کو صحت دے۔ سعدی نے افسردگی سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ کتنے سال رہ گئے ہیں؟ بس 2۔ اور کتنے دن کی چھٹی پر آئے ہو؟ وہ ساتھ ہی بینچ پر بیٹھ گئی۔ سعدی دوسرے کنارے پر الرٹ سا ٹک گیا۔ اس بینچ کی 3 ہی نشستیں تھیں، اب درمیان کی جگہ خالی تھی۔ بس 2 ہفتے رہ گئے ہیں، پھر واپس جانا ہے۔ آپ کے ماموں کا بھی سنا؟ افسوس ہوا بیٹا۔ وہ شائستگی اور لحاظ سے تعزیت کر رہی تھی۔ سعدی سنتا گیا، چند ایک تفصیلات بتائیں، کس طرح ہوا، کیا ہوا، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی گفتگو کا رخ فارس کی طرف مڑ ہی گیا۔ کیا آپ زمر کو سمجھا نہیں سکتی کہ وہ ماموں کے خلاف دیا گیا بیان واپس لے لے؟ وہ آپ کی بہت مانتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد سعدی نے قدرے امید و لجاجت سے آگے ہو کر کہا۔ میڈم رمشا خاموش نظروں سے اسے دیکھتی رہیں، پھر ہلکا سا گلا کھنکھار کر ابرو اچکائے۔ میرا نہیں خیال کہ کسی شخص کو اس کی اٹل رائے سے موڑنا آسان ہوتا ہے۔ سعدی بدل سا ہو کر پیچھے ہو گیا۔ میڈم کی طرف کیا رخ بھی سامنے کو موڑ لیا۔ اب وہ گھٹنوں پر کوہنیاں رکھے سر ہاتھوں پر گرائے ان سے لا تعلق سا ہو گیا تھا۔ میڈم رمشا گہری نظروں سے اس کے ہاتھوں میں آدھے چھپے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتی رہیں، پھر خود بھی سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں۔ گود میں رکھا پرس بینچ کی خالی نشست پر رکھا اور سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولیں، میرا بڑا بھائی ایرونو ٹیکنیکل انجینئر ہے۔ ہم 3 سال سے ایک دوسرے سے نہیں ملے، بات بھی نہیں کی، نہ وہ ہمارے بچوں کی شادیوں پر آیا، نہ ہم اس پہ گئے۔ میری فرسٹ کزن میرے بچپن کی دوست تھی، انکالوجسٹ ہے، اسی شہر میں رہتی ہے۔ ہم نے 7 سال سے ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ کوئی فوتگی ہوئی تو چلے گئے، زندوں کے لیے نہیں گئے۔ میری سب سے چھوٹی بہن اور میرے دوسرے نمبر کے بھائی کی آپس میں پچھلے 5.5 سال سے ناراضگی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں ہیں۔ میری امی اس ساری صورتحال سے بہت غمزدہ رہتی ہیں۔ وہ سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے ہلکے ہلکے سے کہتی جا رہی تھیں۔ سعدی اسی طرح سر ہاتھوں میں لیے بے دھیانی سے سنتا گیا۔ اسے لگا شاید وہ خود سے بول رہی ہیں، مگر مجھے امید ہے میری ماں کے مرنے پر سارے بہن بھائی آ جائیں گے، مل بھی لیں گے، کیونکہ ناراض رشتوں کو عموماً کسی کے لیے مرنے کا انتظار ہوتا ہے۔ مگر کیا تم جانتے ہو کہ یہ ساری لڑائیاں، ساری ناراضگیاں شروع کیسے ہوئی تھیں؟ سعدی نے ہاتھ گرائے، چہرہ اٹھایا، ذرا موڑ کر آنکھوں میں اکتاہٹ بھری پریشانی لیے میڈم کو دیکھا، ہلکا سا نفی میں سر ہلایا۔ اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ سامنے دیوار کو دیکھتے کہتی گئیں، یہ سب تب شروع ہوا جب ایک فریق نے اپنی صحیح یا غلط بات کے لیے دلیلیں پیش کرنا شروع کی۔ جب دوسرے کی بات بحث کے لیے سنی گئی، معاملے کو حل کرنے کے لیے نہیں۔ توپ کوئی نہیں چلاتا، پتھر کوئی نہیں مارتا، باتیں، صرف باتیں ہی گھروں میں دراڑیں ڈالتی ہیں، ان کو توڑتی ہیں، رشتے کاٹتی ہیں، صرف باتیں۔ سعدی پھر سے سامنے دیکھنے لگا۔ میں سمجھ رہا ہوں، اگر آپ کا اشارہ میری پھپھو سے کی گئی بدتمیزی یا بحث کی طرف ہے تو پلیز مجھے کلیئر کرنے دیں۔ یہ کسی کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ میں صرف، میری ایک دوست تھی، بہت اچھی، بہت قابل، عام سی شکل کی تھی، مگر اس کی شخصیت میں کوئی ایسی کشش تھی، ایسا روب تھا
کہ آس پاس سب مروب ہو جاتے۔ وہ اس کی بات سنے بغیر سامنے دیکھتے ہوئے گویا خود کلامی کے انداز میں کہہ رہی تھی۔ سعدی کو اب بیزاری ہونے لگی۔ میں اس کے پاس ایک کیس کے سلسلے میں گئی تھی۔ وہ وکیل تھی نا، بہت اچھی، بہت قابل۔ اس نے میرا مسئلہ بھی حل کیا، اور تب کسی بھی قانونی مشاورت کے لیے میں اسی کے پاس جاتی ہوں۔ بہت بھاری فیس لیتی ہے، ایک پائی نہیں چھوڑتی، مگر اچھی لڑکی ہے۔ اپنے مسئلوں کے لیے کبھی میرے پاس نہیں آئی، سوائے ایک دفعہ کے جب اس کے بھتیجے کو اسکالرشپ چاہیے تھی۔ بے دھیانی سے سنتے سعدی نے ایک دم چونک کر گردن موڑی، استعجاب سے آنکھیں سکیڑ کر میڈم کو دیکھا۔ وہ بدستور سامنے دیوار کو دیکھتے کہے جا رہی تھی، اس کے بھتیجے کو اسکالرشپ نہیں مل سکا۔ نہ وہ اتنا لائق تھا، نہ اتنا غریب کہ وہ ہمارے معیار پر پورا اترتا، مگر وہ سمجھی کہ اس کا نام ان 10 اسٹوڈنٹ کی لسٹ میں اس لیے نہیں آیا کیونکہ یہ فہرست میں نے کمیشن لے کر تیار کی ہے۔ وہ میرے پاس آئی، ایک لمبی تقریر کی کہ کس طرح وہ مجھے برباد کر سکتی ہے، بدنام کر سکتی ہے، اور ہر قیمت پر اس بات کو یقینی بنا سکتی ہے کہ اس کا بھتیجا وہ اسکالرشپ جیتے۔ میں ہر بات تحمل سے سنتی گئی۔ آخر میں نے اسے بتایا وہی جو سچ تھا، کہ یہ اسکالرشپ اس کے بھتیجے کو کبھی نہیں ملے گی۔ سعدی یوسف بالکل متحیر سا سنتا جا رہا تھا۔ اسے اپنے سانس لینے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ سنتی گئی اور وہ اس کے چہرے کا رنگ نچڑتا گیا، ایسے ہی جیسے کسی سانپ نے کاٹ لیا ہو۔ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ اس کا بھتیجا کسی سے کم ہو سکتا ہے۔ بہت دیر لگی اس کو اپنے اٹل رائے سے ہٹنے میں، چاہے وہ غلط تھی، مگر وہ کسی کی محبت میں ہی غلط تھی۔ کسی کی محبت میں غلطی کرنا پتہ نہیں غلط ہوتا ہے یا نہیں۔ اور پھر زندگی میں پہلی دفعہ میری اس دوست نے مجھ سے ایک فیور مانگا۔ میں جھوٹ نہیں بولتی، بولنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اس کے لیے میں نے بول دیا۔ اسی لڑکے سے وہ میرے پاس آیا تو میں نے کہا اسے کسی دل کے امیر آدمی نے اسکالرشپ کے لیے اسپانسر کر دیا ہے۔ شاید یہ جھوٹ بھی نہیں تھا، مگر اس کی پھپھو مجھے پابند کر چکی تھی۔ میں اسے نہیں بتاؤں گی کہ وہی اس کی فیس دے رہی ہیں۔ بس ایک بات پہ مجھے حیرت ہوئی، وہ بولتی جا رہی تھی اور سعدی سانس روک کے ان کو دیکھ رہا تھا۔ ساری دنیا ختم ہو گئی تھی، بس باتیں رہ گئی تھیں جو وہ سن رہا تھا اور جو وہ اس دن دمر سے کر آیا تھا، یہی کہ وہ اتنی امیر نہیں ہے، پھر اتنی بھاری فیس کیسے ادا کرے گی۔ میرے اصرار پر اس نے بتایا کہ اس کے پاس ایک پلاٹ ہے جو اس کے والد نے اس کے نام کر رکھا ہے۔ اس کی شادی، اس کے فیوچر کی ساری سیکیورٹی اسی پلاٹ کے اوپر ہے۔ اس نے کہا وہ اس پلاٹ کو بیچ دے گی۔ نیچرل سی بات ہے، میں نے اسے منع کیا کہ اگر ایک لڑکا اپنی ذہانت یا محنت کے بل بوتے پر ایک بڑی یونیورسٹی نہیں جا سکتا تو کیا ضروری ہے اس کے پیچھے اپنی آرام دہ زندگی کی سیکیورٹی کو داؤ پہ لگاؤ۔ تب اس نے مجھے ایک بات کہی، ساری زندگی تو نہیں مگر چند سال تو میں ضرور یاد رکھوں گی۔ اس نے کہا میرے خاندان کی سیکیورٹی وہ پیسہ نہیں ہے، ہماری سیکیورٹی ہمارے خاندان کا وہ پہلا بچہ ہے جس کو میں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا۔ اب جب وہ بھاگنے کے قریب آیا ہے تو مجھے اس کے لیے راستہ بنانے دیں۔ اور پھر اس نے وہ پلاٹ بیچ دیا۔ اب وہ مسلسل میرے پاس رقم جمع کرواتی ہے۔ میں اس رقم کو ایک اسکالرشپ ڈونیشن فنڈ کے طور پر اس لڑکے کی فیس کے لیے اس کے حوالے کر دیتی ہوں۔ ذرا سا جھوٹ اور کسی کی زندگی بن گئی۔ برا سودا تو نہیں تھا مگر قربانی تھی، کیونکہ محبت ایک بہت سادہ اور ایک بہت پیچیدہ شے ہے۔ سعدی کا رنگ ایسے سفید ہو رہا تھا جیسے سانس تک نکل چکی ہو۔ وہ بنا پلک جھپکے بس اس کو دیکھ رہا تھا، شاکڈ، حیرت زدہ، متعجب۔ کیا یہ سچ ہے کہ کیا پھپھو نے؟ اس کے الفاظ حلق میں ہی ٹوٹ گئے۔ میڈم رمشا نے چونک کر اسے دیکھا اور حیرت سے پوچھتے ہوئے اپنا پرس اٹھاتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ کیا؟ میں تو پچھلے 5 منٹ میں تم سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی، میں تو کچھ سوچ رہی تھی، شاید میں نے اونچا سوچنا شروع کیا۔ بوڑھے ہونے والے لوگوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ کسی دماغی مرض کی وجہ سے کسی انسان کو کانفیڈینشنل توڑنے پر مورد الزام ٹھہرانا چاہیے، اور یہ اونچا بولنا ایک دماغی مرض ہی تو ہے۔ ہاں، موبائل پرس میں ڈالتے ہوئے سر نفی میں ہلاتے جیسے اپنے سنکی ہونے کو پر افسوس کرتے انہوں نے اس کو مسکرا کر دیکھا اور خداحافظ کہا، آگے بڑھ گئیں۔ وہ آہستہ سے اٹھا،
چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا کوریڈور میں آگے بڑھتا گیا۔ سفید چہرہ، خالی ویران آنکھیں لیے وہ چلتا رہا، یہاں تک کہ ہسپتال کے دروازے پر آ گیا۔ باہر لان میں روش پر بڑے ابا کی ویل چیئر دھکیلتی حنین نے چونک کر اسے یوں ڈھیلا ڈھیلا سا چلتا دیکھا، پھر رک کر دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ مخالف سمت چلتا دور ہوتا گیا۔ کوئی موڑ آیا اور وہ نظروں سے اوجھل تھا۔ حنین کے چہرے پر فکر مندی در آئی۔ وہ ویل چیئر کو موڑ کر اسی سمت لے گئی، ساتھ میں بے دھیانی سے بڑے ابا کو بھی سن رہی تھی۔ اورنگزیب کاردار کو فارس کے اوپر سے ہاتھ یوں کھینچنا نہیں چاہیے، ان کو ایک دفعہ ہم سے بات کرنی چاہیے تھی۔ وہ زمر پھپھو کے علاج کا سارا خرچہ اٹھا رہے ہیں، یہی بہت ہے۔ وہ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی ویل چیئر آگے لا رہی تھی، یعنی وہ فارس کو قصوروار سمجھتے ہیں تبھی مداوع کر رہے ہیں، بڑے ابا افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ حنین نے توجہ نہیں دی، وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ یہاں درخت تھے، بیلوں کی باڑ تھی، کونے میں واٹر کولر لگا تھا، سبزے میں ٹھنڈا میٹھا پانی۔ حنین کے قدم رکے نہیں، آہستہ ہو گئے، آنکھوں میں شدید صدمہ سا اترا۔ کولر کے دائیں طرف درخت تھا، درمیان میں تھوڑی سی جگہ تھی، وہاں سکڑ کر رخ دیوار کی طرف کیے سادی دو زانوں بیٹھا تھا، سر گھٹنوں پہ رکھے وہ آہستہ آہستہ رو رہا تھا، ساتھ ہی بار بار شرٹ کی آستین سے آنسو صاف کرتا، پھر سے چہرہ جھکائے رونے لگ جاتا۔ حنین کے دل پر کسی نے پیر رکھ دیا، وہ رکنا چاہتی تھی، مگر بڑے ابا کے اسے یوں روتے دیکھنے کا خوف تھا، یا صادق کے خود کو یوں دیکھے جانے پر شرمندگی کا ڈر۔ وہ بوجھل قدموں سے آگے بڑھتی گئی۔ بڑے ابا گردن گرائے افسردہ سے اپنی کہتے گئے۔ حنین کی اینک کے پیچھے آنکھیں گلابی پڑتی گئیں۔ وہ رو رہا ہے بھائی، رو رہا ہے، مگر کیوں کیوں؟ کیا پھپھو ٹھیک ہو جائیں گی بڑے ابا؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ بھائی ان کی بیماری پہ بہت اپسیٹ ہے۔ ویل چیئر دھکیلتی اب کولر کو پیچھے چھوڑ کر وہ دور جا رہی تھی، ساتھ ہی آواز بھی مدھم پڑتی گئی۔ بڑے ابا نے جواب میں کیا کہا؟ درختوں تک آواز نہیں پہنچی، وہ دور ہوتے گئے۔ سادی اکیلا بیٹھا بدستور رو رہا تھا۔ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔ وہ شام سادی کے دل کی ساری سوگواریت اپنے اندر سموئے اتری تھی۔ وہ سارا کے گھر کے کچن میں رکھی کرسی پر خاموش بیٹھا تھا، ندرت منہ میں کچھ بڑبڑاتی سامنے کھانا رکھ رہی تھی۔ زمر کو خیال کرنا چاہیے تھا، جب زرتاشا کے والد اور وارث کی بیوی فارس کو بے گناہ سمجھتے ہیں تو وہ کیوں ایسا کر رہی ہے؟ سادی سر جھکائے سنجیدگی سے خالی پلیٹ کو دیکھتا رہا۔ ندرت نے اس کی پلیٹ میں سالن ڈالا، روٹی نکال کر دی، کھاؤ بیٹا۔ اس نے بے دلی سے روٹی لی، لقمہ توڑا، پھر نظریں اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ وہ پر امید سی، پریشان سی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ تم پپھو سے بات کرو نا بیٹا، وہ اپنا بیان واپس لے لیں۔ پھر ٹھٹکی غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ کچھ نہیں، فلو ہے، وہ گیلی آواز میں کہہ کر سر جھٹکتا پلیٹ پر جھک گیا۔ میں جوشاندہ بنا دوں گی، اس کے بعد پی لینا، ٹھیک ہے؟ تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کاش دل کی بیماریوں کا بھی کوئی تریاق ہوتا، کھول کر پی لو اور سب خوش ہو جائے، اس نے تلخی سے سوچا۔ کیا تم نے دوبارہ پھپھو سے بات کی؟ نہیں، کوشش تو کرو۔ فارس میرا بھائی ہے سادی، مجھے اس کی فکر ہے۔ زمر میری پھپھو ہے اور مجھے ان کی فکر ہے، اس کا علاج ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ جلد صحت یاب۔ سادی نے بے دلی سے پلیٹ پرے کر دی۔ ان کے علاج پر جو خرچہ ہو رہا ہے وہ اورنگزیب کاردار اٹھا رہے ہیں، ہے نا؟ ندرت کو تلخی سے دیکھ کر وہ ایک دم پوچھنے لگا۔ وہ ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، بڑے ابا چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکے، کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کا سب تو زمر کے جہیز اور زیور پر خرچ ہو گیا ہے، اور وہ پلاٹ پھپھو کے پاس تھا نا ایک پلاٹ، وہ کہاں گیا؟ شادی کا خرچہ تو بڑے ابا نے مین مارکیٹ میں اپنے نام کی واحد دکان بیچ کر اٹھایا تھا، یہ بھی مجھے پتہ نہ چلتا اگر آپ نہ بتاتی۔ ہاں، وہ زعیم بھائی کو بیچی تھی نا، اس لیے مجھے پتہ چل گیا۔ پلاٹ تو زمر نے پہلے ہی بیچ دیا تھا، وہ اب اپنی پلیٹ میں سالن ڈال رہی تھی، کسی مقدمے وغیرہ کے لیے اسے رقم کی ضرورت تھی تو بیچ دیا تھا۔ بڑے ابا نے ایک دفعہ میرے پوچھنے پر بتایا تو تھا۔ سادی نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں، پھر ایک دم کھڑا ہوا۔ ندرت نے روکا کہ کھانا تو کھا لیں، مگر وہ لاؤنج میں آ گیا۔
वहाँ बड़े सोफे के किनारे सारा बैठी थी, पैर ऊपर किए, भूरे रंग का दुपट्टा सर पर लपेटे। वह हथेली पे चेहरा जमाए दीवार को देख रही थी, या शायद उसके पास। उसे आता देखकर चेहरा सीधा किया, उदासी से मुस्कुराई। कैसी हैं आप? वो मुस्कुरा भी न सका, बस सामने खड़ा हो गया, सर झुकाए बेकसूर मुजरिम। बेहतर हूँ, तुम ठीक हो? उसने इस बात में सर हिलाया। चंदन खामोशी से सिरक गए। फारिस कैसा है? उसके साथ सब क्यों हो रहा है? उनको मामू के कत्ल के इल्जाम में पकड़ा गया है, मगर हम सब जानते हैं ये सब गलत है। आप भी ऐसा ही समझती हैं ना? जरा देर को वो डरा हुआ लगा। मुझे नहीं पता सादी, तुम सब कहते हो तो ऐसा ही होगा। फारिस और कत्ल। उसने सर झटक कर झुरझुरी ली। सादी की अटकी सांस बहाल हुई, फीका सा मुस्कुराया। हम असल कातलों को जरूर सजा दिलवाएंगे खाला। और सारा के चेहरे की अजियत बढ़ गई। इससे क्या होगा? वारिस वापस आएंगे? आज भी सादी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। वो खामोशी से बाहर निकल आया। लॉन की क्यारी के साथ अमल बैठी घास पे उंगलियां चलाती कुछ लिख रही थी। नादीदा अल्फाज, अनकही बातें। सादी कदम कदम चलता उस तक आया। जोगर्स अमल के हाथों के करीब हुए तो उसने सर उठाया, आंखें मुस्कुराहट से चमकी। सादी भाई, क्या तुम बाबा के लिए दुआ करती हो? हर दफा की तरह आज फिर पूछा। अमल ने झट इस बात में हिलाया। रोज करती हूँ। गुड। वो मुस्कुराकर पलट गया। गैराज की तरफ जाते हुए इसके दिल से भी दुआ निकली, मग़फ़िरत की, जन्नत मिलने और जहन्नुम से आज़ादी की। एकदम वो रुका। अमल को क्या पता जन्नत और जहन्नुम का, माफ़ी और बख्शिश का। वो उल्टे कदमों वापस आया, इसके मुकाबिल पंजों के बल बैठा, आंखें सुकेड़ कर उसका चेहरा देखा। तुम क्या दुआ करती हो अमल? बाबा के लिए? वो जो घास पर फिर से लिख रही थी नजरें उठाकर सादगी से उसे देखने लगी। यही कि बाबा वापस आ जाए। रुक कर पूछा, वो वापस आएंगे ना सादी भाई? सादी शर्त सा उसे देखे गया। हेयर बैंड में जकड़े हुए बालों वाली अमल उम्मीद से उसे देख रही थी। उसने खुद को कहते सुना, वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। तुम दुआ किया करो कि वो जहाँ रहें खुश रहें। अमल चंद लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश हो गई, फिर चेहरा राजदारी से करीब किया। अगर मैं बाबा की कब्र खो दूं तो क्या वो नीचे होंगे? हिचकिचाते हुए बोली। हाँ, मगर उनकी जो रूह थी वो ऊपर चली गई है आसमानों में। मगर वो कब्र में भी हैं। वो सोच सोच कर अल्फाज चुन रहा था। अमल के अबरू अचंभे से इकट्ठे हुए। बाबा दो हो गए हैं? उसने दो उंगलियों की वी बनाकर हैरत से पूछा। सादा से सवाल के पेचीदा जवाब। वो उठकर खड़ा हुआ, दुआ की, फिर से ताकीद की। गैराज की तरफ बढ़ गया। एक कत्ल कितने खानदान तबाह कर देता है, कितनी जिंदगियां उजाड़ देता है। एक कत्ल सब बदल देता है। हम भी किन जंगलों में बसते हैं, बंद जिनमें तमाम रस्ते हैं। हॉस्पिटल में वही बासी फूलों की महक रची बसी थी। धुमर तकियों के सहारे कदरे टेक लगा कर बैठी थी, बाल कैचर में ऊपर बांधे और चेहरे पर संजीदगी छाई थी। खामोश नजरों से कभी सामने व्हीलचेयर पर मौजूद अब्बा को देखती और कभी साथ कुर्सी पे आगे होकर बैठे हाशिम को, जो एक फाइल खोले कह रहे था, ये सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई है। आपके किडनी ट्रांसप्लांट और इसके बाद के तमाम मेडिकल बिल्स औरंगजेब कारदार उठाएंगे। और अगर कल को फारिस गाजी बेगुनाह साबित हो जाता है तब भी कोई इस अमल को रिवर्स नहीं कर सकता। चेक और दूसरे कागजात ऊपर नीचे करके मोटी मोटी बातें समझाते उसने सर उठाया। बाल जेल से पीछे किए, ग्रे कोट, कफलिंग्स, टाइपिन, आंखों की संजीदगी। वो हमेशा की तरह अच्छे से तैयार था। ऑफ कोर्स इनको मेरे मेडिकल बिल्स पे करने चाहिए। इनके भांजे ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। तुमर का अंदाज खुश्क था। हाशिम ने गहरी सांस लेकर सर हिलाया। और जवाब में आप औरंगजेब कारदार के बारे में किसी किस्म का मनफी बयान नहीं देंगी? अदालत में? प्रेस में? बड़े अब्बा नापसंदीदगी से गर्दन मोड़कर हाशिम को बात करते देखते रहे। श्योर। मगर तुमर ने आंखों की पुतलियां सुकेड़ कर तीखी नजरों से हाशिम को देखा। क्या इस कागज पे ये लिखा है कि ये मदावा कारदार साहब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके भांजे ने मुझे नुकसान पहुंचाया है? बिल्कुल। इसने उठकर फाइल और पेन दुमर के सामने रखा। वो जर्द कागज उठाकर बारीक बिनी से एक एक शिक पढ़ने लगा, फिर कलम खोला, दस्तखत किए और वापस इसकी तरफ बढ़ाते हुए इसी सपाट रूखे अंदाज में बोली,
مجھے کاردار صاحب سے کوئی گلا نہیں، لیکن اگر آپ نے کبھی یہ معاہدہ توڑا اور میرا کوئی میڈیکل بل پے نہ ہوا تو میں بھی ان تمام شقوں کو ردی میں ڈال دوں گی۔ شیور میڈم پروسیکیوٹر۔ وہ بہت تحمل سے کاغذ واپس فائل میں لگاتے ہوئے بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی۔ بڑے ابا نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ یہ مداوع سے زیادہ خود کو فارس پہ لگے الزامات کی گرد سے بچانے کا معاہدہ لگ رہا ہے مجھے۔ بالکل ایسا ہی ہے، کافی رکھائی سے کہتے اس نے بریف کیس اٹھایا، کھولا، کاغذ اس میں ڈالے۔ بڑے ابا نے کرواہٹ سے رخ پھیر لیا۔ ہاشم ان کو ویسے بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں چلتا ہوں۔ بریف کیس بند کر کے وہ اٹھا، ایک رسمی مسکراہٹ سے زمر کو دیکھ کر سر کو خم دیا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی بڑے ابا نے سنجیدگی سے زمر کو دیکھا۔ ہمیں ان کے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، مجھے تھی۔ باقی آپ کا بینک بیلنس کتنا رہ گیا ہے؟ میں جانتی ہوں۔ وہ زیادہ کڑوی ہو رہی تھی۔ اگر میں معذور نہ ہوا ہوتا تو میں یہ مداوع قبول نہیں کرتا۔ یہ ان کا فرض تھا، ان کے بھانجے نے میرے ساتھ کیا ہے جو کچھ بھی، اس کے بعد ان کے خاندان کو اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ زمر، وہ جیسے تھک کر بولے، تم ایک دفعہ فارس کی بات سن لو۔ اس کی جو آخری بات سنی تھی وہی کافی ہے میرے لیے۔ تا عمر موضوع ختم ابا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر گویا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ وہ گردن جھکا کر خاموش ہو رہے۔ پھر جب حنین آئی تو ان کی ویل چیئر باہر لے آئی۔ نکلتے وقت اس نے گردن موڑ کر زمر کو دیکھا۔ وہ تکیوں کے سہارے نیم دراز چہرہ موڑ کر کھڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں سوچ تھی، پیشانی پر بل تھے۔ ایک دفعہ بھی حنین کو نہیں دیکھا۔ وہ یاس سے سر جھٹکتی بڑے ابا کو باہر لے آئی۔ رختے جہاں کوئی لٹانے ادھر آ بھی نہ سکے، اسے مشکل تو نہیں دشتے وفا کے جاوے۔ ویٹنگ روم میں سعدی کرسی پر بیٹھا تھا، سر جھکائے، اپنے ہاتھوں کو باہم مسلتا۔ بڑے ابا کو آتے دیکھ کر وہ سیدھا ہوا اور سنجیدگی سے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے ٹیسٹ کروا لیے ہیں، ابھی رپورٹس آ جائیں گی۔ کس چیز کا ٹیسٹ؟ حنین چونکی۔ بڑے ابا نے بھی حیرت سے اسے دیکھا۔ کڈنی ڈونر نہیں ملا، ڈاکٹر نے کہا ہے قریبی رشتہ داروں کا گردہ زیادہ بہتر رہے گا۔ بھائی، حنین کا سانس اٹک گیا۔ سعدی، بڑے ابا متحیر رہ گئے، پھر وحشت سے آگے ہوئے۔ تم؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا ہے میں ڈونیٹ کر سکتا ہوں، میرا دل بھی یہی کہتا ہے۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر تیکھی نظروں سے دادا کو دیکھ کر چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ انہوں نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کیا تم کسی بات پر خفا ہو؟ اس کو چھوڑیں، مجھے صرف ایک گارنٹی دیں، اگر میرا گردہ میچ کر گیا تو آپ زمر کو نہیں بتائیں گے کہ یہ میں دے رہا ہوں؟ بالکل نہیں، زمر کبھی تم سے گردہ نہیں لے گی، تم ایسا نہیں کرو گے۔ وہ تڑپ گئے۔ حنین ویل چیئر تھامے ہنوز شوق سے کھڑی تھی۔ حنین، کیا تم باہر جا کر سسٹر حمیرہ سے پوچھ سکتی ہو رپورٹس آئیں یا نہیں؟ وہ سر اٹھا کر سپاٹ انداز میں کہنے لگا۔ حنین نے شل ذہن کے ساتھ اسپات میں سر ہلایا اور باہر نکل گئی۔ سعدی نے دوبارہ انہی نظروں سے بڑے ابا کو دیکھا۔ اس وقت ان کو کڈنی چاہیے، میں دے رہا ہوں، مگر آپ ان کو نہیں بتائیں گے۔ اور ابا کو اب غصہ چڑھنے لگا۔ میں تمہیں اول تو ایسا کرنے نہیں دوں گا، اور اگر تم نے ضد کی تو میں زمر کو یہ بات بتا دوں گا۔ پھر وہ ساری زندگی ڈائلائسس کرواتی رہے گی مگر تم سے گردہ نہیں لے گی۔ کوئی اپنے بچوں سے قربانی مانگتا ہے کیا؟ سعدی نے لم بھیچے، اسبات میں گردن ہلائی، پیچھے ہو کر بیٹھا۔ مجھے معلوم ہے، میری فیس وہی دیتی ہیں۔ بڑے ابا کو اب پھر جھٹکا لگا، بے یقینی سے اسے دیکھنے لگے۔ کیوں؟ کیا وہ نہیں دیتی؟ کر دیں انکار؟ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئے۔ صدمہ سا صدمہ تھا، اس کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھی۔ دیتی ہیں نا؟ ایک آس پھر سے جڑی، قدرے گیلی آواز میں ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ بڑے ابا نے ہلکا سا اسبات میں سر ہلایا۔ سعدی نے ناک سے گیلی سانس اندر کھینچی، سر سمجھنے والے انداز میں ہلایا، نمی اندر اتاری۔ تھینک یو بڑے ابا، اب اگر آپ نے زمر کو کچھ بتایا تو میں بھی انہیں بتا دوں گا کہ یہ فیس والی بات آپ نے مجھے بتائی ہے۔ وہ حق تک رہ گئے۔ میں نے کب؟ ابھی بتایا ہے نا؟ خود کو سنبھال کر اطمینان بھری بے نیازی سے کہہ کر وہ پیچھے کو ہو گیا۔ وہ بالکل ہکا بکا سا اسے دیکھ رہے تھے۔ آج لگا سعدی بڑا ہو گیا ہے، یعنی دوسرا بلیک میلر اولاد۔ ایک عمر کم تھی کیا؟ حنین اندر واپس آئی، نفی میں سر ہلایا، کچھ کہنے سے فی الحال معذور تھی۔ مجھے پتا ہے میرا کڈنی میچ کر جائے گا، مگر آپ دونوں میں سے کوئی زمر کو نہیں بتائے گا۔ مقدر سے باری باری ان کا چہرہ دیکھتا تنبیہ کر رہا تھا۔ اور امی؟
वो बिलाखिर बोली, उनको मैं समझा दूंगा, बेफिक्र रहो। मगर जुमर को क्या कहेंगे, किसका गुर्दा है ये? बड़े अब्बा का लहजा अब कमजोर था। वो कौन सा देख रही हैं, किससे मिलवा देंगे उन्हें? कहेंगे ये उसका गुर्दा है। ये बात हमेशा नहीं छुपेगी सादी, उसे बताना पड़ेगा। तुम खुद बता दो, वो तो अब तक तुमसे खफा है। अगर मान गई तो पूछेंगी नहीं मैं किधर हूँ, मिलने क्यों नहीं आता। बस उन्हें कहिएगा मैं वापस चला गया हूँ। वो सब तय कर चुका था। 2 दिन से यही तो सोच रहा था। बड़े अब्बा को अफसोस सा लगने लगा। ऐसे वो दिल साफ नहीं करेगी, मैं उसे जानता हूँ। मैं भी जानता हूँ उन्हें। वो जल्द ठीक हो जाएंगी, मगर वो गलत था। उसे बता दो शादी ऑपरेशन के बाद बता देना बेशक। वो अब नीम रजामंद लग रहे थे। ये मेरा टेस्ट है, मैं तमेदारी करके नंबर बना लूँ या पढ़ाई के बहाने नजरों से गायब होकर अपना फर्ज अदा कर लूँ। अगर बुरा बनता हूँ तो बन जाऊँ, मगर मुझे टेस्ट में फिलहाल नहीं होना। तुम इससे बात तो करके देखो। नहीं, अगर फुप्पो को पता चला कि ये मेरा गुर्दा है तो वो कभी नहीं लेंगी। फुप्पो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। मैं उनका भाई भी हूँ, दोस्त भी हूँ और बेटा भी। वो मुझे कभी इस तकलीफ से नहीं गुजारना चाहेंगी। तो हम फुप्पो को क्या कहेंगे? सोई सोई सी हुनैन जैसे जागी। दिमाग काम करने लगा। किसी से मिलवा देंगे, किसी को राजू कर लूँगा मैं इस काम के लिए। ये शादी को मसला नहीं लग रहा था। वो बार बार बेचैनी से घड़ी देखता। उसे रिपोर्ट्स का इंतजार था, मगर किससे? शादी ने उकताकर हुनैन को देखा। ये बात की बात है, तभी दरवाज़ा हल्के से बजा। हुनैन चौंक कर मुड़ी। चौखट में अलीशा खड़ी थी, मुस्कुराती हुई, सफ़ेद ट्राउज़र और भूरी शर्ट में। कोहनी पर बैग टंगा था। मैं तुम्हारी आंटी को देखने आई थी, वो नरमी से कहती आगे आई। हुनैन ने शादी को देखा, शादी ने हुनैन को, फिर दोनों ने अलीशा को देखा। भाई, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? क्या ये मान जाएगी? थोड़ी सी अदाकारी पर दोनों ने दबी दबी आवाज़ में फिक्रों का तबादला किया। अलीशा ने बारी बारी उनके चेहरे देखे। क्या सब ठीक है? ऑफ कोर्स। हुनैन का दिमाग तेजी से काम करने लगा। जल्दी से एक कुर्सी से चीज़ें हटाई, उसे जगह बनाकर दी। शादी उठकर चौखट पर जा खड़ा हुआ। निगाहें राहदारी में लगे क्लॉक पर टिकी थी। बड़े अब्बा अपनी सोचों में उलझे थे। अलीशा नज़ाकत से बैठी, घुटने मिलाकर पर्स जमीन पर रखा। हुनैन साथ वाली कुर्सी पर आगे होकर बेचैन सी बैठी। मुझे तुमसे एक काम है अलीशा, कुछ देर में बताती हूँ। वो भी शादी की नज़रों के ताक़ुब में देख रही थी। ओके, अलीशा ने शाने उचका दिए। अगर किडनी मैच ना किया तो? बड़े अब्बा ने अपनी सोच में सवाल किया। तो फिर किसी और को देना पड़ेगा। मगर किसको? वो हुनैन से सवाल करके खुद ही खामोश हो गए। हुनैन ने नज़रें झुकाकर खुद को देखा, फिर अपने बाजू को। आस्तीन ज़रा तंग था, इसने 2 उंगलियां टच बटन पर रख दी, जैसे उसे खोलकर आस्तीन ऊपर चढ़ाने पर तैयार हो। अंगूठे से बाजू के ऊपर लकीर खींची। कौन सी रग है भला जिसे टेस्ट के लिए खून निकाला जाता है? तुमने बताया नहीं। मेरा गिफ्ट कैसा लगा? अलीशा मोबाइल पर बटन दबाती पूछ रही थी। हुनैन ने खाली खाली नज़रों से उसे देखा, फिर फीका सा मुस्कुराई। वो लॉकेट, इस पे तुम्हें की चैन वाली इबारत दर्ज थी। वारिस के कत्ल की रात जब वो और फारिस अलीशा के कमरे से निकले थे, तब उसने हुनैन को जो डब्बा थमाया था उसमें से स्याह हीरे की शक्ल का कटा पत्थर जुड़ा लॉकेट निकला था। उसने बहुत दिन बाद खोला। मुझे वो बहुत अच्छा लगा, मगर इसका क्या मतलब हुआ? हमेशा के लिए चूंटियाँ, आर्ट्स एवर आफ्टर। वो उंगली अभी तक बाजू की रग पर रखे बैठी थी। अलीशा ने आहिस्ता से मोबाइल रखा। उसे देखकर तकान से मुस्कुराई। तुमने मुझसे कोई काम कहना था? हाँ। वो क्या? तुम मेरी आंटी को ये कह सकती हो कि तुम उनको अपनी मर्जी और खुशी से किडनी डोनेट कर रही हो। दरअसल जो रिश्तेदार डोनेट कर रहे हैं वो उससे लेना नहीं चाहेंगी। और वो जल्दी जल्दी सारी बात समझाती गई। मगर मैं तो रात की फ्लाइट से वापस जा रही हूँ। ओह, क्या तुम रुक नहीं सकती? क्या तुम्हारा काम हो गया जिसके लिए तुम आई थी? नहीं, वो तो नहीं हुआ। मैं भी किस उम्मीद पे चली आई? तलखे से मुस्कुरा कर खुद पर अफसोस किया। हुनैन बेचैनी से आगे हुई। तुम बस 5 मिनट के लिए आंटी से मिल लो, बाद में हम कह देंगे तुम्हें दूसरे अस्पताल शिफ्ट किया गया है। ओके। वो मुतामल थी, मगर शाने उचका दिए। हुनैन फिर से मुस्तरिब से दरवाजे की सिमत देखने लगी। ट्रांसप्लांट पे काफ़ी खर्चा आ रहा होगा, अलीशा ने बराए बात पूछा। पता नहीं, वो सब तो औरंगजेब कारदार का अंकल का दर्द सर है। अलीशा का सांस रुक गया। बिना पलक झपके वो हुनैन को देखने लगी। तुम्हारे वही अंकल जिनका तुम बहुत जिक्र करती हो? हाँ। पता नहीं हमारी अक्सर बातों में उनका जिक्र क्यों निकल आता है।
یہ سوال سوچنے کا وقت ذہین حنین کے دماغ کو کبھی نہیں ملا تھا۔ اب بھی کہہ کر بھول گئی، وہی علاج کا خرچہ اٹھا رہے ہیں، مگر کیوں؟ وہ حیرت زدہ سی بمشکل پوچھ پائی۔ حنین نے شانے اچکائے، ابھی تک چوکٹ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ فارس ماموں کے باپ کی جگہ ہیں۔ پھپھو مسلسل فارس ماموں کو اس سب کا ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں، تو اورنگزیب انکل اپنے بھانجے کی طرف سے مداوع کرنا چاہ رہے ہیں۔ علیشا سے اگلا سانس نہیں لیا گیا۔ اس نے چہرہ سامنے کو پھیر لیا، تھوک نگلی، آنکھوں میں نمی اتری جسے اس نے اندر اتار لیا۔ ان سے کسی نے رقم نہیں مانگی، وہ پھر بھی دے رہے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ فارس کی باپ کی جگہ ہیں۔ حنین کتنی رحم دلی ہے نا؟ حنین نے اسباب میں سر ہلایا۔ علیشا زخمی سا مسکرائی، سر جھکا کر انگلیوں میں پکڑے کی چین کو دیکھا۔ کیا تم جانتی ہو حشرات الارض میں سب سے زیادہ زہریلا کیڑا کون سا ہوتا ہے؟ حنین نے نفی میں سر ہلایا۔ چوکھٹ میں کھڑا سعدی گردن موڑ کر دیکھنے لگا۔ وہ حنین کے ساتھ بیٹھی سر جھکائے کی چین پہ انگلی پھیرتی کہہ رہی تھی، چیونٹی، مری کوپا ہارویشم آنٹ دنیا کا سب سے زہریلا کیڑا ہے۔ اس کیڑے کو انتقام پہ نہیں اکسانا چاہیے، ورنہ اس کے کاٹے سے طاقتور انسان بھی مر جائے۔ پتہ ہے، ایک دفعہ کسی نے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ تم ساری عمر چیونٹی رہو گی۔ مجھے وہ بات پہلے بہت بری لگی، پھر اچھی لگنے لگی، کیونکہ میں چیونٹی ہی تو ہوں۔ سب کمزور اور بے بس لوگ چیونٹیوں کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ حنین بے دھیانی سے سن رہی تھی۔ وہ خاموش ہوئی تو جلدی سے بولی، کیا تم میری آنٹی سے مل لو گی؟ اتنا وقت ہوگا نا تمہارے پاس؟ علیشا نے سر اٹھایا، مسکرا کر نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ شیور، میں نے ارادہ بدل لیا ہے۔ میں کچھ دن مزید ٹھہر سکتی ہوں، اپنا کام بھی مکمل کر لوں گی۔ حنین کا چہرہ فرط مسرت سے دمکنے لگا۔ اس نے خوشی سے علیشا کا ہاتھ دبایا۔ تھینک یو علیشا، تم میری سب سے اچھی دوست ہو، سب سے اچھی۔ کتنا عجیب اتفاق ہے نا کہ عین ان دنوں میں تم آئی ہو جب ہم اتنے کرائسس میں تھے، مگر تم ہمارے ساتھ رہیں۔ علیشا کا رنگ سفید پڑا، حلق میں کچھ اٹکا۔ وہ تو اورنگزیب کاردار کے الیکشن کا سن کر آئی تھی، اور وہ خود بھی بے خبر تھی کہ اگر یہ الیکشن نہ ہوتے تو وارث کو شاید مہلت دی جاتی، مگر یہاں کے الیکشن امریکہ سے بہت مختلف تھے، اور حنین ان سب کو ایک اتفاق قرار دے رہی تھی۔ حنین، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں، مگر سعدی کسی کو آتا دیکھ کر فوراً آگے چلا گیا، تو حنین امید اور خوف کے ملے جلے تاثر سے کھڑی ہو گئی۔ بازو کی رگ پہ پھر سے دوسرا ہاتھ رکھ لیا۔ پھر کبھی صحیح علیشا اس کا دھیان نہ پا کر ڈھیلی سی واپس بیٹھ گئی۔ حنین چوکٹ تک آئی، فکر مندی سے دیام نے دیکھا۔ سعدی چند کاغذ کھول کر پڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ بازو پر رکھا اس کا ہاتھ مضبوط ہوتا گیا۔ ٹچ بٹن کھول لیا، اب بس آستین موڑنا تھی۔ پہلے بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے کیا؟ اسے علم بھی نہیں تھا۔ سعدی نے گہرا سانس لے کر صفحات نیچے کیے۔ لمبی مسافت کی تھکن سے ہنا کو دیکھا، پھر اسبات میں سر ہلایا۔ پازیٹیو۔ حنین کا بازو پہ رکھا ہاتھ بدم سا پہلو میں آ گرا۔ اس نے زرد رنگت کے ساتھ سر کو خم دیا۔ سعدی اب پلٹ کر تیزی سے آگے جا رہا تھا۔ اسے بہت سے کام کرنے تھے۔ ہر قربانی کا ایک وقت ہوتا ہے، اور اس وقت کی ایک ایکسپائری ڈیٹ بھی ہوتی ہے۔